बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छे जो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत का दूसरा साल। आवाज महवीन क्लियर कम आ रही है? सबको आवाज कम आ रही है या नो आपने? सर क्लियर। ठीक है, अपना आप देखें, वॉल्यूम तो नहीं आपने कम किया हुआ? आवाज नहीं आ रही। देखें आप लोग जरा, अपने भी देख लें, सारी चीजें मेरे खाते में ना डालें, देखें जरा कोई आप लोगों की वॉल्यूम शॉल्यूम ठीक है सब कुछ? अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा को आज पढ़ना है। हिजरत के दूसरे साल। हिजरत के दूसरे साल तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक अहकामात से है। सानिया, आपका कैमरा खुला हुआ है? सानिया इकबाल, इधर देख लें, किसी किसी का कैमरा ऑन हो जाता है, किसी की क्या कहते हैं, वो माइक ऑन हो जाता है, जरा इसका ध्यान रख लें, क्योंकि आप लोगों की प्राइवेसी होती है, तो अच्छा नहीं होता कि वो डिस्टर्ब हो जिस तरीके से ना। ठीक है, तो सेकंड हिजरी के अंदर एक तो कुछ अहकामात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए, और इनको भी ज़रा आपने अच्छे अंदाज से देखना है कि कौन कौन सी फर्जियत किस हुक्म की कब हुई। जैसे नमाज आप पढ़ चुके हैं, 10 नबवी को हुई। इसी तरीके से 2 हिजरी को रोज़े की फर्जियत का ऐलान हुआ, यानी रोज़े फ़र्ज हो गए। इसी तरीके से ज़कात की जो फर्जियत है वो भी 2 हिजरी को हुई। तीसरे नंबर पे जो जिहाद की इजाजत है, यानी मक्की जिंदगी में मुसलमानों को जिहाद करने की इजाजत नहीं थी, और बैन हुआ हुआ था कि आपने किसी से बदला नहीं लेना, तो उसकी जो इजाजत मिली वो भी 2 हिजरी को मिली। सूरत हज के अंदर अल्लाह ने कहा कि उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जो आपके साथ लड़ रहे हैं आप भी उनके साथ किताल कर सकते हैं। तो जिहाद की जो इजाजत मिली वो भी 2 हिजरी को। इसी तरीके से चेंज ऑफ किबला, कि मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मक़दस था, और मदीना में भी तकरीबन 16 महीने मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। और फिर सूरह बकरा की आयत आ गई जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि फवल्लु वजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम, कि अब अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। तो नमाज के दौरान ही जब ये वही आ गई, तो 2 रकातें नबी इस्लाम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ाई, और 2 रकातें आपने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़ाई। तो उसी वजह से उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद जू किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। किसी वजह से अगर आप देखें वहां पर 2 आपको मेहराब नजर आते हैं, बैतुल्लाह की तरफ भी है और बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी है। तो चेंज ऑफ किबला जो जोहर की नमाज में हुआ 2 हिजरी को, ये भी अहकामात के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी सेकंड हिजरी के अंदर इंसिडेंट है वो बैटल है, बैटल ऑफ बदर। यहां से अब आपके सामने बैटल स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बैटल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको नबी सलाम एज कमांडर डिस्कस करना होगा, और एज कमांडर तकरीबन 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें आपको बैटल्स का एक ओवरव्यू लाजमी देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मैं एक दो चीजें आपके साथ डिस्कस कर लूं कि हम लोग बैटल कैसे लिखते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हमने मैट्रिक में या इंटरमीडिएट लेवल पे भी बैटल ऑफ बदर के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा होता है, तो हम एक बैटल को बहुत फैला देते हैं। क्या लिखेंगे? पहले बैटल का तारुफ लिखेंगे एक पेज पर, फिर बैटल ऑफ बदर की कॉजेज असबाब क्या हैं, 5-6 हेडिंग उसकी बना देंगे, फिर उसके नताइज क्या हैं, उसके समरात क्या हैं। यानी एक बैटल को 3-4 पेजेस पे चली जाएगी, जबकि आपको यहां पर बैटल्स बहुत डिटेल में नहीं लेके जानी। क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन आता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज कमांडर, बतौर कमांडर नबी सलाम का जायजा लें, उनकी वॉर स्ट्रेटजीज पे बात करें, उनको आप कैसे रेट करते हैं एज कमांडर, तो आपने इसमें सिर्फ 2 बैटल लिख के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा? कभी भी नहीं। आपको उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपको उसमें बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर क्या हैं, फिर आपको उसमें इंपॉर्टेंट बैटल्स का एक ओवरव्यू देना पड़ेगा, बदर, उहद, खंदक, खैबर, तबूक, फतह मक्का, इनके बारे में बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज बतौर कमांडर नबी इस्लाम में कौन सी हैं। हम क्यों कहते हैं कि आप बेस्ट कमांडर हैं, आपकी प्रोमिनेंट फीचर्स या आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज क्या हैं, आपको वो भी बतानी पड़ेंगी। 5-7 क्वालिटीज वो आप बताएंगे। फिर आपकी वॉर स्ट्रेटजीज क्या हैं, 10-15 आपको वॉर स्ट्रेटजीज बतानी पड़ेंगी।
پھر ایتھکس آف وار کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے پڑیں گے. پھر کریٹیکل انالیسس بھی کرنا ہوگا, کوشچن کو ماڈرن ورلڈ سے لنک بھی کرنا ہوگا, کنکلوژن بھی لکھنا ہوگا. جب یہ سارا کچھ آپ نے ایک کوشچن میں کرنا ہوگا تو ذرا آپ مجھے خود بتائیے کہ ایک بیٹل کو پیپر میں لکھتے ہوئے آپ کے پاس کتنی سپیس اور کتنا ٹائم ہوگا. جی, جب آپ نے سارا کچھ لکھنا ہے تو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو, اور کتنی سپیس آپ کے پاس ہوگی ایک بیٹل کے لیے. نہیں, 40 منٹ تو پورا کوشچن کر رہے ہیں نا. جب آپ نے ایک بیٹل لکھنی ہوگی پورے کوشچن کے اندر, اس کا تو یہ بہت مائنر پارٹ ہے نا. میکسیمم آپ کے پاس 5 سے 6 لائنیں ہوں گی جس میں آپ نے ایک بیٹل کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اس سے زیادہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ 10 منٹ کی بات کر رہے ہیں یا آپ ایک پیج کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے 6-7 بیٹلس تو ہمیں بتانی پڑیں گی. جب 6-7 بیٹلس آپ کو بتانی پڑیں گی تو 6-7 پیجز تو آپ کو ویسے ہی کمپلیٹ ہو گئے. آپ کو ساری بیٹلس 2 پیجز پہ کمپلیٹ کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک بیٹل میکسیمم 5 سے 6 لائنوں میں کور کریں گے تو آپ پورے کوشچن کو لکھ سکتے ہیں. ادروائز پھر آپ بیٹلس ہی لکھ کر آئیں گے, باقی ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. جب یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے بیٹلس کو بہت زیادہ لینتھی نہیں کرنا, کیونکہ جہاں پر اس کو لکھنا ہے وہاں پر اتنی سپیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنی لینتھ نہیں ہے. اچھا, پھر آپ نے اس بیٹل کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. میں کیونکہ فرسٹ بیٹل ہے تو انیشلی آپ کو نا کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو 6 پوائنٹس بتاتا ہوں. ہر بیٹل کو انہی 6 پوائنٹس کے اکارڈنگلی آپ تیار کر لیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی بیٹل کی بیسک انفارمیشن بھی آ جائے گی, ایسا فیل بھی نہیں ہوگا کہ بیٹل آپ نے آدھی لکھی ہے, اور آپ کا ٹائم اور سپیس بھی بچ جائے گی. وہ 6 پوائنٹس کون سے ہیں, اور کوشش کریں کہ اپنے تمام بیٹلس کو انہی 6 پوائنٹس کے مطابق کیا کر لیں, تیار کر لیں, تاکہ ایک اچھے انداز سے آپ بیٹلس کو لکھ سکیں. پہلے نمبر پہ آپ نے بیٹل کا انٹروڈکشن کروانا ہے, اور انٹروڈکشن میں 3 چیزیں بتانی ہیں. وہ بیٹل کب, کہاں, کس کے ساتھ لڑی گئی. یعنی ایک سینٹینس ہو, ون لائن کا, 1.5 لائن کا, اس میں آپ نے تینوں چیزیں بتا دینی ہے کہ وہ بیٹل کب, کہاں, کس کے ساتھ لڑی گئی, تاکہ اس کا تعارف آ جائے. جیسے میں کہتا ہوں بیٹل آف بدر یعنی غزوہ بدر قریش مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان 2 ہجری کو بدر کے میدان میں لڑی گئی. اب ایک سینٹینس ہے, 1.5 لائن میں آ جائے گا. اس میں آپ نے تینوں چیزیں بتا دی, پوری بیٹل کا ایک انٹروڈکشن ایگزامینر کے پاس پہنچ گیا کہ بیٹل کب لڑے گی. آپ نے کہا 2 ہجری کو. اچھا جی, کس کے ساتھ لڑے گی, قریش مکہ, مدینہ کے مسلمان. اچھا, کہاں لڑے گی, آپ نے کہا بدر کے میدان میں. تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. ایک اچھا جی, ویسے سوری میں کال لیتا نہیں ہوں اس طریقے سے, لیکن زندگی میں آپ کو ہی بتاؤں کہ والد یا والدہ کی کال آ جائے تو چاہے امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہو تو اس کو ضرور اٹھا لیا کریں, کیونکہ سم ٹائم کوئی بہت ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اور آپ لوگ بھی ذرا آگے جاب میں ہوں گے, تو پھر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار کوئی ایمرجنسی تھی, تو اس لیے سوری فار ڈسٹربنس. اچھا جی, میں کہہ رہا تھا پہلا جو آپ کا سینٹینس ہوگا وہ بیٹل آف بدر کے حوالے سے ہوگا, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے بتا دیا کہ کب, کہاں, کس کے ساتھ لڑی گئی. دوسرے نمبر پہ آپ نے بیٹل کی جو امپورٹنٹ کازز ہیں نا, ان میں سے کوئی ایک کاز بتا دینی ہے کہ وہ بیٹل کیوں لڑی گئی. اگر ایک سینٹینس میں 2-3 کاز بتا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اگر لمبا ہو رہا ہے تو ایک ہی میجر کاز آپ ایک لائن میں بتا دیں. دوسرا سینٹینس آپ کا اس حوالے سے ہو جائے گا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بیٹل آف بدر کی بنیاد بنا, بس سمپل آپ نے لکھ دیا. اچھا, تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ریسورسز کا کمپیریزن کرنا ہے. ریسورسز کا کمپیریزن کا مطلب کیا ہے,
تعداد تو آپ کو لازمی پتا ہو، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، ان کی تعداد کتنی تھی، اور ریسورسز اگر آپ اس میں کچھ بتا سکتے ہیں، کوئی آپ ویپن کے حوالے سے، گھوڑوں کے حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے، ادروائز تعداد پتا ہو. 3 چیزیں ہو گئی. 4تھ نمبر پہ جو آپ چیز اس میں ایڈ کر لیں، کیا ہے، ٹھیک ہے، اوکے اوکے. 4تھ نمبر میں آپ اس میں جو چیز ایڈ کر سکتے ہیں وہ بیٹل فیلڈ میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آپ بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں اوور آل تو اسٹریٹجیز ہر بیٹل کی بہت ساری ہوں گی، وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن اس کے اندر صرف ایک امپورٹنٹ چیز کہ نبی علیہ السلام نے بیٹل فیلڈ کو کیسے مینج کیا، جھنڈا کس کو پکڑایا، فوجی کہاں پہ کھڑے کیے، اس طرح کی کوئی امپورٹنٹ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اس بیٹل کی مین کرکس ہے، تو بیٹل فیلڈ کی کوئی امپورٹنٹ ایک کی پوائنٹ وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں. 4 چیزیں ہوں گی. 5ویں نمبر پہ آپ نے بیٹل کا رزلٹ بتا دینا ہے کہ ون ہوتا ہے یا لاس ہے، اور اس کے میں مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کو مال غنیمت کا اگر آپ کو پتا ہے کتنا ملا، تو وہ آپ نے بیٹل کا رزلٹ بتا دینا ہے. یہ 5 سینٹینس تو کمپلیٹ آپ لکھیں، اور 6 آپ کا آپشنل ہے جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں 6 سینٹینس کے اندر کہ اس بیٹل کا امپیکٹ کیا پڑا، سوشلی کیا فائدہ ہوا، مانیٹری بینیفٹ کیا ہوا مسلمانوں کو، انٹرنیشنلی مسلمانوں کو اس سے کیا چیز ملی. تو وہ آپ کی اگر 6 ان پوائنٹس کے اندر آپ ہر بیٹل کو لکھیں گے نا، تو بیٹل آپ کی بڑی ہی اچھے انداز سے 6 سے 7 لائنوں میں کور بھی ہو جائے گی، اور اس میں ہوگا کہ آپ میکسیمم 6-7 بیٹلز کا انٹروڈکشن بھی کروا لیں گے، اور باقی چیزیں بھی آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو اور اچھے انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک چارٹ بنا لیجئے، اور اس کے اندر اس طریقے سے بیٹل، نیچے بیٹل کا نام ہو، ہر ایک کازز کا ایک خانہ بنا دیں، ریسورسز کا بنا دیں، تو اس طرح تو آپ کا ایک پیج میں ساری بیٹلز آ سکتی ہیں. تو یہ اصل ٹرک آپ سمجھیے کہ آپ نے منیمم ٹائم میں میکسیمم انفارمیشن اپنے ایگزامینر کو دینی ہے. اس کے لیے فلو چارٹس بنائیں، اس کے لیے ٹیبل بنا لیں، اس کے لیے کچھ بھی بنا لیں جس سے آپ کا کام بھی آسان ہو جائے اور میکسیمم چیزیں آپ ان کو کنوے بھی کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو جو میجر تھیم بتایا ہے، اسی کے مطابق آپ نے اپنی تمام بیٹلز کو کیا کرنا ہے، تیار کرنا ہے. تو اب جی السلام ہم، علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کائنڈلی پوائنٹ نمبر 1 سے ریپیٹ کر دیں کیونکہ وائس ڈسٹورشن ہو رہی تھی اس لیے. پوائنٹ 1. ویسے تو سویرا نے ماشاءاللہ سارے پوائنٹس لکھ دیے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کہا تھا کہ پہلے میں انٹروڈکشن، ٹائم، پلیس اور جس کے ساتھ جنگ ہوئی. دوسرے نمبر پہ آپ نے اس بیٹل کی میجر کازز بتا دینی ہے. تیسرے نمبر پر ریسورسز کا کمپیریزن کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ آپ نے بیٹل فیلڈ کی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں جو کی ایک فیچر ہے، اور 5ویں نمبر پہ ریزلٹ بیٹل کا، اور 6ٹھے نمبر پہ امپیکٹس. ٹھیک ہے، بہت اچھا اس سویرا نے لکھ دیا آپ سب کے لیے، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو پوری تفصیل سے بیٹلز پڑھاؤں گا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں مطلب اس کو جلدی سے آپ کو کور کراؤں گا، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن آپ کو وہاں پہ لکھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس انداز سے لکھیں گے نا تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور اسپیس بھی آپ کی کم سے کم لگے گی. ٹھیک ہے، تو بیٹل آف بدر پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ بیٹل آف بدر قریش مکہ، یعنی مکہ کا جو سب سے بڑا ٹرائب تھا، مشرکین بھی کہتے ہیں ان کو، قریش مکہ بھی کہتے ہیں، ان کے اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی. 2 ہجری کو ہوئی تھی، اور کہاں پر ہوئی تھی؟ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے، بدر کی جگہ ہے. تو بدر کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ مدینہ ہے، یہ خیبر ہے، یہ سینئر روٹ ہے، اور نیچے آپ کو مکہ نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ کو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر یہ بدر کا مقام ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی. اب اس جنگ کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اس کی میجر کاز یہ ہے کہ ہوا یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن حالات کے اندر ہجرت کی، ان حالات ایسے تھے کہ آپ کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا تھا، آپ کے قتل کے منصوبے تھے، آپ کو گرفتاری کے اوپر انعامات تھے. تو ایک مشکل ٹائم میں آپ نے ہجرت کی. اب ہجرت ہو گئی، اب قریش مکہ آرام سے تو نہیں بیٹھے، انہیں بار بار یہود کو کہا کہ تم نے چارٹر مدینہ کیوں سائن کیا ہے، انصار مدینہ پہ پریشر ڈالا. لیکن جب کوئی ان کو کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں پر اٹیک شروع کر دیا. کوئی تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. اچھا پھر اتنے زیادہ تیز وہ ہو گئے کہ مدینہ کے قریب جو چراگاہیں تھی نا ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. کسی صحابی کے اونٹ اٹھا کے لے جاتے، کسی کا سامان لے جاتے، اور پھر تو کچھ صحابہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. اب یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے ایسا کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو جاتا.
کہ کس طریقے سے قریش مکہ مسلمانوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور مسلمان آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ہاتھ تم نے نہیں اٹھانا، فافو وصفہ، معاف کرو، درگزر کرو، لیکن تم نے حملہ نہیں کرنا، تم نے بدلہ نہیں لینا۔ اب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، یہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، ہر طرح سے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ تو پھر میں نے آپ کو جس طرح کہا نا کہ 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کنڈیشنل، کہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں جیسے مشرکین مکہ، تو آپ بھی ان سے اسی طرح سے لڑ سکتے ہو، ان کو جواب دے سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ اب ہم بھی ان کا تجارتی قافلہ پکڑیں گے، کیونکہ روٹ یہی تھا، مکہ سیریا سے آتا تھا، مدینہ درمیان میں پڑتا تھا اور آگے مکہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم یہاں سے جب یہ مدینہ کے قریب کوئی بھی ان کا قافلہ آئے گا تو ہم ان کو پکڑیں گے، اپنا نقصان پورا کریں گے۔ اب اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رکھی ان کے قافلوں پر۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اور تجارتی قافلہ نا بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جمجو نہیں ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے گارڈ ہوتے ہیں، ان سے آپ نمٹ سکتے ہیں۔ اور تجارتی قافلے کی ورتھ بہت زیادہ تھی، 1000 کیملز پہ سامان تھا، 50,000 دینار گولڈن دینار، اور بہت سی چیزیں تھیں۔ اب نبی علیہ السلام کو اطلاعات مل گئی تھی کہ یہ قافلہ فلاں ٹائم فلاں تاریخ کو مدینہ کے پاس سے گزرے گا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہم یہاں آ کر اس قافلے کو کیا کریں گے، پکڑیں گے۔ اب جی جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور قسم کی مخلوق بھی موجود تھی جس کو آپ کہتے ہیں منافقین، ہپوکریٹس۔ منافقون قرآن کی ایک پوری صورت ہے، سورۃ المنافقون 28 چیپٹر میں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کی حرکتیں کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں۔ اور رئیس المنافقین کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جس کو ہم کہتے ہیں چیف آف ہپوکریٹس، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی ساری باتیں جو آگے پہنچا دیتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے ابو سفیان تک بات پہنچا دی کہ تمہارے قافلوں پہ اٹیک ہو سکتا ہے، ذرا دھیان رکھنا۔ اب ابو سفیان جو ہے وہ سیریا سے چل نکلا تھا، لیکن وہ راستے میں رک گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے ابو جہل کو ایک میسنجر بھیجا اور مکہ کی طرف ان کو یہ کہا کہ دیکھو ہم خطرے میں ہیں، ہمارا قافلے پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں سپورٹ چاہیے۔ ابو جہل تو ویسے ہی تیار بیٹھا تھا جنگ کے لیے، اس نے 1000 کا بڑا لشکر تیار کیا اور کہا کہ میں مدینہ پہ چڑھائی کے لیے آ رہا ہوں، تم جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب ابو سفیان نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی، اس نے راستہ تبدیل کر لیا، اور راستہ تبدیل کر کر یہ یمبو کی طرف سے نا سیدھے راستے سے نہیں آیا اور دوسرا راستہ اختیار کر کے مکہ پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ میں انٹر ہو رہا ہے، اور ابو جہل کا 1000 کا لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے اس کو کہا کہ دیکھو اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گئے ہیں، تو اب قافلہ بھی آپ کے آ گیا ہے، تجارتی چیزیں بھی مل گئی ہیں، تو جنگ چھوڑو۔ لیکن ابو جہل نے کہا اب تو جنگ ہوگی، ہم پوری تیاری سے ہیں، ہم تو نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو، انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کیوں کی۔ بہرحال جب بارہا ان نے ایک دوسرے سے ڈسکشن کی اور وہ بات نہیں بن سکی اور آپس میں کافی تو میں ہو گئی، اور ابو سفیان واپس مکہ آ گئے۔ انہوں نے کہا میں تو شرکت نہیں کروں گا اس جنگ میں، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے کہاں پہنچ گیا؟ مدینہ پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آیا، مدینہ کے پاس یہ بدر کی جگہ تھی جہاں پر اس نے آگے کیا کر دیا، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ ایک پورا سینیریو ہے آپ کے ذہن میں ہو، اب اس کو آپ کسی بھی اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ ایک بنیادی ریزن بنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجی یوز کر رہے تھے، معاشی ناکہ بندی کی، جو آج کی ماڈرن دنیا میں بھی یوز ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اکنامک لائن کاٹ دیں تاکہ وہ آپ کے لیے جو مسائل کھڑے کر رہے ہیں ان کو ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اسی کو انہوں نے بیس بنا کر کیا کیا، مدینہ پہ چڑھائی کی کوشش کی۔ یہ ایک بنیادی ریزن آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اب اگر ہم ریسورسز کی بات کر لیتے ہیں، 2 آرمیز کا ہم اگر کمپیریزن کر لیں، اس میں دیکھیں جو مسلم آرمی ہے ان کی تعداد ہے 313، یہاں پر 300 317 کے درمیان لکھا ہے، لیکن جو ایکوریٹ ہے زیادہ کتابوں میں ہے وہ 313، 313، تو آپ نے 313 ہی لکھنا ہے اس میں۔ نان بلیورز کی جو آرمی تھی قریش مکہ کی، ان کی تعداد یہاں پر آپ کو 1300 نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے 1000 لکھنا ہے۔ زیادہ اتھینٹک کتابوں میں 1000 ہے، تو ہم 1000 والے ورژن پہ ہی چلیں گے۔ تو مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اور جو نان بلیورز تھے قریش مکہ ان کی تعداد تھی 1000۔ یہ کمپلسری ہے، باقی اگر آپ اور کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں، گھوڑے کتنے تھے، کیملز کتنے ہیں،
یہ آپ کے اوپر ہے، نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنا کمپیریزن آپ نے بتانا ہے تعداد کے لحاظ سے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ اسٹریٹجیز کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو نا ہر بیٹل کے اندر کوئی جتنی بھی میجر اسٹریٹجیز ہیں 4 5 6 اسٹریٹجیز ہر بیٹل میں بتاؤں گا۔ آپ نے کرنا یہ کہ ان کو اپنے پاس نوٹ کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب کوشچن ہم اٹمپٹ کریں گے اس میں ہم ساری اسٹریٹجیز کو اکٹھا کر لیں گے، تو اس لیے پھر اس ٹائم آپ کو اسٹریٹجیز ہو سکتا ہے یاد نہ آ رہی ہوں، تو اس ٹائم آپ نے اپنے پاس، میں ہر بیٹل کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آپ کو ڈفرینٹ ٹائمس میں بتاتا رہوں گا، اس کو نوٹ کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ ہم 15 20 کے قریب بڑی انوویٹو وار اسٹریٹجیز جو نبی علیہ السلام نے اپلائی کی ہیں ان کو کیا کر دیں، یہاں پر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اب جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کچھ اسٹریٹجیز پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی کو پتہ تھا کہ ایک اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ میں جھنڈا کس کو پکڑاؤں، کیونکہ اب یہ ایک ٹرائبل ایریا میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کے ٹرائب کے نیچے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب انصار کے بھی ڈفرنٹ ٹرائبس تھے، مہاجرین کے بھی تھے، آپ مہاجر کو انصار کے نیچے کر دیتے تو مہاجرین کو اچھا نہ لگتا، اور انصار کو مہاجر کے نیچے کر دیتے ان کو بھی اچھا نہ لگتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وزڈم کے ساتھ، تو ایک انسانی نیچر ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، آرمی کو 2 بٹالینز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا۔ جو ایک بٹالین ہے وہ آپ نے مہاجرین کی بنا دی، اور مہاجرین کا انچارج آپ نے بنا دیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت علی آپ کو لیڈ کریں گے۔ اور جو انصار کے قبائل ہیں ان کے لیے آپ نے ان کو الگ بٹالین بنایا، اور ان کا جو ہیڈ ہے وہ بنا دیا حضرت سعد بن معاذ کو۔ اس طریقے سے جب مہاجرین کا اپنا ایک گروپ ہو گیا، انصار کی اپنی بٹالین ہوگی، تو یہ جو ایک جھگڑا بن سکتا تھا نا کہ انصار اور مہاجرین کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کون ہیڈ شپ کرے گا، تو وہ مسئلہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے حل کیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ جنرل لیڈرشپ دینی تھی، اب اس کے لیے کس کا انتخاب کریں، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کا انتخاب کیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ مصعب بن عمیر کے اوپر دونوں کا اتفاق تھا، کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ نے پچھلی سیرت ذہن میں ہو آپ کی، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا 11th ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں جب مدینہ سے 6 لوگ آئے تھے، اور ان کی ریکویسٹ پہ نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اب مصعب بن عمیر جو مدینہ پہنچے تھے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے، 2 سال پہلے، اس لیے انصار کہتے تھے یہ تو ہم میں سے ہیں، ان کو ہم مہاجر نہیں مانتے، ان کو ہم انصار مانتے ہیں، اور مہاجرین کہتے تھے کیونکہ ہجرت کی ہے تو ہم میں سے ہے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان پر سب کا اتفاق تھا، اور پورے انصار مدینہ کو انہوں نے دین سکھایا، اس وجہ سے ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے، اس لیے مصعب بن عمیر کے اوپر کسی کو ایسا اختلاف بھی نہیں تھا، تو آپ نے جھنڈا ان کو پکڑا دیا، اور جھنڈے کا کلر بھی وائٹ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دفعہ MCQs میں آ چکا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مصعب بن عمیر کی جو شکل و صورت ہے وہ نبی علیہ السلام سے بہت میچ کرتی تھی۔ اس سے کیا تھا، اب نبی علیہ السلام تو پیچھے لیڈ کر رہے ہیں اپنے کیمپ سے، اب وہ اگر جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں تو دور سے صحابہ کو لگ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ہے، تو ایک موٹیویشن مل رہی تھی کہ اگر نبی علیہ السلام میدان میں ہے تو ظاہر اس میں موٹیویشن کا لیول ہی اور ہوگا۔ اور مصعب بن عمیر نبی علیہ السلام کے بہت قریب تھے شکل و صورت کے لحاظ سے، اسی وجہ سے دیکھیں احد میں جب ان کے پاس جھنڈا تھا اور یہ شہید ہو گئے تو لوگوں کو کیا لگا شاید نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام ان کو پکڑائے تاکہ ایک موٹیویشن بھی رہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگوں کے اندر جو صف بندی کی وہی بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے انفینٹری کو کہاں پہ رکھا ہے، آرچرز کو کہاں پہ رکھا ہے، یہ بھی ملٹری ڈویژن اور ساتھ اس کے صف بنانا کہ کون کدھر کھڑا ہوگا، یہ چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر کیونکہ قریش مکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے پورے میدان جنگ میں جو کنویں ہیں ان پہ قبضہ کر لیا، باقی کنویں کو خراب کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام صحابہ لیٹ پہنچے، اب یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ پانی کی ارینجمنٹ کیسے کریں، کیونکہ پانی کے بغیر تو جنگیں لڑی نہیں جا سکتی، جانوروں نے پانی پینا ہے، انسانوں نے پینا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کے نتیجے میں جب دیکھا کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ نے جلدی صحابہ کو کہا کہ تم کیا کرو، گڑھے کھدواؤ۔ سب نے گڑھے کھودنے شروع کر دیے، تو اس کے کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد بارش ہوگی، اچھی خاصی بارش ہوئی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس پانی سٹور ہو گیا، اور جانوروں کے لیے بھی اپنے پینے کے لیے بھی، تو پانی کا مسئلہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے سالو کیا۔ اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا بارش ہونے والی ہے تو آپ نے اس جگہ کی سلیکشن کی جو جگہ سینڈی لینڈ تھی، مطلب ریتیلی زمین تھی، تاکہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو وہ سٹیبلٹی آ جائے گی، اور دوسری طرف مڈ ہے، مٹی کیچڑ ہے، وہاں پہ ظاہر یہ مسئلہ ہے کہ جب بارش ہوگی تو
پرابلم ہو گیا، ایسے ہی ہوا، بارش ان کا ساری جگہ گندی اور کیچڑ بنا ہوا، مسلمانوں کے پاس اسٹیبلٹی تھی، یہ بھی آپ کو ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے عرب کے اندر جو جنگیں ہوتی تھی نا، پہلے انفرادی جنگیں ہوتی تھی، مطلب پہلے انفرادی مقابلہ ہوگا، پھر کولیکٹیولی جنگ ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے 3 سب سے بیسٹ جو کمانڈر ہیں ان کو اتارا، حضرت علی، حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ، ان تینوں کو آپ نے بھیجا، اور ادھر سے بھی بڑے بڑے سردار آئے، جس میں ولید، اتبا، شیبہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال جی پہلے انفرادی مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں نے انفرادی مقابلے میں تینوں نے اپنے مد مقابل کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور انیشلی مسلمان اتنا زبردست اٹیک کرتے ہیں کہ قریش مکہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور 70 کے قریب ان کے لوگ قیدی بنا لیتے ہیں، جو پی او ڈبلیو پریزنس آف وار ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اور 70 لوگ ان کے مارے گئے اس جنگ کے اندر۔ ایک ان کے لیے بڑا لاس تھا کہ 70 لوگ ان کے مارے گئے، اور 70 ہی لوگ ان کے کیا بن گئے، قیدی بن گئے۔ اور جو لوگ قیدی بنے ان میں آپ کو بڑے بڑے نام ملتے ہیں، اتبا ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، عاص بن ہشام ہے، امیہ بن خلف ہے۔ اور جس طرح مسلمانوں کو دیکھا جائے تو یہ 22 لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے 14 بتانا ہے، 22 کے بجائے کیا بتانا ہے، 14۔ تو ادھر سے مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد تھی 14۔ بہرحال جی یہ تو اس کا رزلٹ ہے، اور نان مانیٹری لاس بھی ان کو اچھا خاصا ہوا۔ مسلمانوں کو ایک طرف تو وکٹری ملی، دوسری طرف اچھا خاصا مال غنیمت ملا، 114 کیملز، 15 ہارسز، اور بہت سی چیزیں ملی۔ اور جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بڑا زبردست تھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہے، ریسورسز میں کم ہے، اور اپنے سے 3 گنا بڑی لشکر کو مسلمانوں نے کیسے شکست دی۔ مسلمانوں کی پریسٹیج بڑی زبردست بن گئی، ایک رسپیکٹ بن گئی، اور عرب کا جو ایک سپرمیسی تھی تقریباً کافی حد تک ختم ہو گئی، اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا تو جنگ ہی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو ایک پریسٹیج اور ایک جو عزت میں اضافہ ہو، وہ بھی اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری جی بیٹل آف بدر ہو گئی۔ اور اس طریقے سے دیکھیں ہم لوگوں نے بیٹل کو بھی تیار کر لی، اور میں نے آپ کو کوئی بیچ میں 5 6 7 اسٹریٹجیز بھی بتا دی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے ہر بیٹل کو لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب میں آپ لوگوں کے میسج بھی دیکھ لوں کیا چل رہا ہے۔ اتبا اور شیبہ مارے گئے تھے یا قیدی؟ نہیں، مر گئے تھے جی، اتبا شیبہ مر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، 1 کمانڈر فرام دا، ٹھیک ہے جی۔ عائشہ، مصعب بن عمیر کا کوئی بلڈ ریلیشن تھا آپ کے ساتھ؟ نہیں، کوئی ایسا ریلیشن نہیں تھا، بلڈ ریلیشن۔ وائٹ فلیگ مینس سیک فار پیس؟ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ انڈیا والا وائٹ فلیگ نہیں ہے۔ بس نبی علیہ السلام کا جھنڈا کبھی بلیک دھاریاں بھی ہوتی تھی، لیکن زیادہ آپ نے جس جھنڈے کو یوز کیا، کیونکہ اس زمانے میں جھنڈے لے کے نکلتے تھے، تو وائٹ فلیگ تھا۔ ٹھیک ہے، اور بس ٹھیک ہے جی۔ تویرا شاہ تو ماشاء اللہ بہترین طریقے سے آپ کی پوری ہیلپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً انہوں نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، بہت زبردست چیز، ایکسیلنٹ سویرا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے جی، آپ نے اگر نہیں لکھا تو آپ اسی کو کاپی کر لیں، تو یہ انہوں نے آپ کو سم اپ کر دیا بہترین طریقے سے۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ کلیئر ہو گیا سب کو، میں خیال ہے بیٹل آف بدر بھی اور اس کی اسٹریٹجیز بھی۔ اب جی ہم آگے چلتے ہیں، سیکنڈ ایئر کے اینڈ پہ ایک مسئلہ ہوا، اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ جنگ تو ہوگی ختم۔ اب اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو نہیں کہا کہ وہ جنگ میں شامل ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنگ اپنی اپنی تھی نا، مدینہ کے باہر جنگ ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ جو مدینہ کے باہر جنگ ہوگی وہ سب کی اپنی ہوگی۔ اب مدینہ کے باہر نبی علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن یہود کے اوپر یہ تو لازم تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کریں گے، قریش مکہ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن یہود کا جو ایک قبیلہ تھا نا، بنو قینقاع، یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، انہوں نے جناب کیا کیا، اس جنگ میں مسلمانوں کے بجائے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ اور کیسے ساتھ دیا؟ قریش مکہ کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ جنگ جیت جائیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں یہ چیزیں دینا۔ انہوں نے مان لیا، تو ان کو کہا جی ہم آپ کے کھانے کا سارا انتظام ہم کریں گے۔ تو بہرحال جی قریش مکہ کے لیے اچھا خاصا کھانا چاہیے تھا، تو جناب پوری جو فوڈ پانڈا کی سہولت ہے وہ بنو قینقاع نے ان کو دی۔ ڈیلی جی ان کے لیے کھانے آ رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، باربیکیو ٹو نائٹ چل رہا ہے، سب کچھ ان کو بن رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھتے رہے کہ جناب ان کا الائنس میرے ساتھ ہے،
اور یہ سارے کے سارے جو ہیں ہیلپ ان کی کر رہے ہیں. اس ٹائم تو آپ خاموش رہے. اب جنگ ہوگی ختم. اب آپ نے بنو قینقاع کو کہا کہ جناب ذرا سامنے آئے. یہ لوگ اپنے کیونکہ جہاں پر بھی آپ کو یہود نظر آئیں گے نا، یہود کے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فورٹریسز بناتے ہیں. آج بھی بینک وہ اپنے ڈفرنٹ پتہ نہیں وہ بناتے ہیں، نیچے گھس جاتے ہیں. تو اس ٹائم بھی انہوں نے اسی طریقے سے فورٹریسز بنائے ہوئے تھے. وہ اپنے فورٹریسز میں بند ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا. 15 دن کے بعد وہ لوگ باہر نکلے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے غداری کی ہے. انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا. باقی دونوں ٹرائبس کو آپ نے آن بورڈ لیا اور ان کو سزا یہ بتائی کہ ہم آپ کو مدینہ سے ایگزائل کر رہے ہیں. سو ایگزائل آف بنو قینقاع یہ بھی کب ہوئی؟ 2 ہجری کو. 2 ہجری کے اینڈ پہ تقریباً یہ واقعہ ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 ہجری ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں جی 3 ہجری کی طرف. اور قرآن میں اگر آپ دیکھتے ہیں بیٹل آف بدر کو، تو قرآن نے اس کو کہا یوم الفرقان، فیصلے کا دن. یہ بھی MCQs کے لیے دیکھ لیجئے گا. یوم الفرقان بدر کے دن کو کہا گیا کہ جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا تھا. اور سورہ انفال قرآن کی وہ صورت ہے جس میں بدر تفصیل سے آپ کو بتائی گئی ہے. آدھے سپارے کی صورت ہے. اس پوری صورت میں آپ کو غزوہ بدر مکمل تفصیل سے نظر آتا ہے. 3 ہجری کے اندر جی ہماری بیٹل ہے بیٹل آف احد، غزوہ احد. MCQs میں نے آپ کو بتایا تھا وجیہہ یوم الفرقان، فیصلے کا دن. یوم الفرقان کہتے ہیں غزوہ بدر کو. بدر کا جو دن تھا نا 17 رمضان المبارک، جب مسلمانوں کو وکٹری ملی تھی، تو اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں بیٹل آف احد کے اوپر. غزوہ احد اس کو بھی ہم اسی انداز سے تیار کرتے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے 3 ہجری کو احد کے میدان پہ لڑی گئی، اور دشمن وہی تھے قریش مکہ اور مدینہ کے مسلمان. ٹھیک ہے، سیم لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی. 2 ہجری کے بجائے کون سا سال ہے؟ ایک سال آگے کر لیں، 3 ہجری. اور جگہ آپ کو پتہ ہے بدر ہے تو بدر میں لڑی گئی، اور احد ہے تو احد کا پہاڑ ہے، اس کے سامنے جو میدان ہے اس کو بھی احد ہی کہتے ہیں، وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. اب اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی ریزن تو ایک ہی تھی کہ بدر میں جتنا نقصان قریش مکہ کا ہوا اس کو انہوں نے کور کرنا تھا، کمپنسیٹ کرنا تھا، اور ہر طرف سے ریونج کی آوازیں آ رہی تھیں. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریونجفل فیلنگز آف دا قریش جس کی بنیادی ریزن تھی کہ قریش نے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں سزا ہوئی ہے، مارا گیا ہے، تو ہم نے بھی احد میں ان چیزوں کا بدلہ لیں گے. تو بہرحال جی اس کے لیے سب سے زیادہ پریشر حضرت ابو سفیان پہ تھا. لوگوں نے کہا جی آپ کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی، اوپر سے آپ نے شرکت بھی نہیں کی، اب اگلی جنگ میں ہمیں لیڈ کریں اور جنگ ہمیں جتوائیں. بہرحال جب ابو سفیان نے چیلنج قبول کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اب ابو سفیان نے تیاری شروع کروائی، اور ایک بڑی ہی نئی چیزیں اس میں انہوں نے ایڈ کروائیں کہ خواتین کو بھی شامل کیا کہ تم بھی ساتھ چلو. اور خواتین کو لے کے جانے کا مطلب ہے کہ وہ جنگ ہر صورت میں ہم نے جیتنی ہے، ورنہ خواتین گھر کی خواتین ہیں، وہ سلیو بن رہی ہوں تو ظاہر انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ فوجیوں کا حوصلہ بڑھے اور ان کو لگے کہ اگر ہم نے جنگ نہ کی تو ہماری فیملی جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز انہوں نے کی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا، کہ ہم ایسا کرتے ہیں لوگوں کو تیار کیا کہ تم نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. جیسے حضرت حمزہ نے بدر میں بڑی بہادری سے لڑے، تو ہندا کی جو بھائی اور والد ہے اس کو بھی انہوں نے مار دیا تھا. اب انہوں نے تیار کروایا وحشی کو. وحشی ایک حبشہ کا وہ تھا غلام، اس کو یہ کہا کہ آپ نے حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے. اس کے لیے ان کو ٹارگٹ دیا گیا، اور ان کے لیے اچھے خاصے انعامات کا اعلان کیا کہ آپ کو آزاد کریں گے، اتنے پیسے دیں گے، اور ان کی پوری تیاری کرواتے رہے. اس طرح سے ٹارگٹ انہوں نے لوگوں کو کیا ہوا تھا. بہرحال جی تیاری زور و شور سے جاری تھی. سر بلا کس کو شہید کروانا تھا؟ حضرت حمزہ کو، حضرت حمزہ جو نبی اسلام کے چچا ہیں. بہرحال جی تیاری ادھر سے مکمل تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں تو پتہ لگ گئیں. آپ نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور سب سے مشورہ کیا
دیکھیں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو اسٹریٹجیز یا دو کوالٹیز تو ہر جگہ ہر بیٹل میں نظر آتی ہے. نمبر 1 کنسلٹیشن، کہ آپ مشورہ کرتے تھے، یعنی صحابہ سے ہمیشہ کنسلٹیشن کریں اس جنگ کو کیسے لڑنا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو ہمیں بتائیں. کنسلٹیشن، مشاورت آپ کو ہر جنگ میں نظر آتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے پریپریشن آف وار. جنگ کی تیاری کر کے لڑتے تھے، کسی چیز کو فور گرانٹیڈ نہیں لیتے تھے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے شکست ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے کہا نہیں، ہر جنگ کو میرٹ پہ لڑنا ہے، اس کے لیے فل اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے. تو اس کے لیے نبی علیہ السلام آپ ہر بیٹل میں دیکھیں گے پریپریشن آف وار بھی ہے اور کنسلٹیشن، مشاورت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ مشورہ دو کیسے لڑیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا بات تھی؟ آپ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس جنگ کو نا ہم ایک نئے انداز سے لڑیں. اور وہ نیا انداز کیا ہے کہ گوریلا وار لڑتے ہیں. گوریلا وار آپ جانتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور یہ جنگ بہر مشکل ہو جاتا ہے جیتنا کسی دشمن کے لیے بھی، کیونکہ اس میں آپ اس کو موقع کم دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم گوریلا وار کے طور پہ لڑتے ہیں. جتنے مدینہ میں بچے، عورتیں، بوڑھے ہیں ان کو فورٹریسز میں شفٹ کر دیتے ہیں. جو بنو قریظہ، بنو نذیر کے فورٹریسز ہمارے پاس ہیں، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کو یہ کہیں گے کہ تم کیا کرو، ان کی حفاظت کرو، باقی ہم مدینہ کی گلیوں میں لڑائی لڑیں گے، ہم گھروں سے واقف ہیں، راستوں سے واقف ہیں، یہ لوگوں کو ہم مدینہ لے آئیں گے اور وہاں ان کو ہم کیا کریں گے، ماریں گے. بہرحال جی نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا، لیکن اس مشورے کو زیادہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جو نوجوان صحابہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، یہ تو بزدلی، ہم کھلے میدان میں جانا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ان کو سمجھایا بھی کہ دیکھو اگر ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ یہود بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، کیونکہ مدینہ کا ڈیفینڈ تو سب کے اوپر لازم ہے نا، مدینہ کو ڈیفینس تو دینا ہے آپ سب نے، لیکن جب ہم باہر جا کے لڑتے ہیں پھر پرابلم ہوتی ہے. تو لیکن جب نوجوان صحابہ نے زیادہ انسسٹ کیا تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی باہر جا کے لڑیں گے. آپ نے کہا چلو پھر تیاری کرو. پھر نبی علیہ السلام بھی چلے گئے، آپ نے لوہے کی زرہ پہنی، ہر طرح سے جو لوہا ایسے کا ڈریس ہوتا ہے جو کور کر دیتا ہے اس کو پہنا، اور آپ نے کہا چلو اب میدان جنگ کی طرف. صحابہ نے پھر نبی علیہ السلام سے کہا بھی کہ رسول اللہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، یہیں پہ لڑتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، اب نہیں ہوگا، ایک بات جو فیصلہ ہو جائے اس پہ پھر ڈٹ جاؤ، یہ نہیں کہ 2 منٹ بعد فیصلہ چینج کر رہے ہو. اب اگر ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے تو مدینہ کے قریب کہیں پر کیمپ لگاتے ہیں اور پہلے ہم جگہوں پہ قبضہ کریں گے تاکہ اسٹریٹجیکلی اچھی لوکیشن ہمارے پاس ہو. بہرحال جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے نکلے. اب مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ شروع میں انیشلی تو تھی 1000، اور قریش مکہ کی جو تعداد ہے وہ 3000. مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی انیشلی. بعد میں یہ ہوا کہ کیونکہ بہت سے منافقین بھی تھے، اور منافقین جنگ کہاں لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگیں تو نظریات کی بیس پہ لڑتے ہیں. اب ایک منافق ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں، وہ جنگ کیسے لڑے گا؟ تو منافقین تو کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. تو عبداللہ بن ابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری بات مانی نہیں ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، کیونکہ منافقین کو تو یہ سوٹ کرتا تھا کہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو فائدہ ہے، پتہ نہیں چلے گا، جنگ کرنی بھی نہیں پڑے گی، باہر جا کے تو ہمیں جنگ صحیح طرح سے کرنی پڑے گی. تو آپ نے میری بات نہیں مانی تو لہٰذا اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. بس یہ ایکسکیوز بنا کر اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے دھچکا تھا. میدان جنگ کے عین موقع پر 1/3 آرمی آپ کی سائڈ پر ہو جائے مشکل تو ہو جاتی ہے. بہرحال جی نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ 700 لوگوں کو لے کر کہاں پہنچ گئے؟ جبل احد، جو احد پہاڑ ہے وہاں پہ پہنچ گئے. اب جی نبی علیہ السلام نے یہاں پر اسٹریٹجی یہ بنائی کہ سب سے پہلے خود گئے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ تاکہ امپورٹنٹ پلیسز پہ ہم قبضہ کر لیں. پھر آپ نے پورے میدان جنگ کا جائزہ لیا، تو اس جگہ پر آپ نے کیمپ لگایا جہاں پر پیچھے پہاڑ ہے تاکہ کوئی مسلمانوں کو بیک سے کوئی پرابلم نہ ہو، اور یہاں پر ہم اپنا کیمپ لگاتے ہیں. یہ جگہ بھی بڑی زبردست تھی. پھر آپ نے پورے میدان جنگ کا جب جائزہ لیا تو یہاں پر آپ نے ایک ٹیلہ دیکھا جہاں پر یہ گرین آپ کو سگنل نظر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایسا ٹیلہ ہے جہاں پر اگر آپ قبضہ کرتے ہیں تو تمام میدان جنگ میں آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، اور کوئی چیز آپ سے اوجھل نہیں ہے. جہاں پر مسلمان مشکل میں ہوں گے یہ لوگ تیر پھینکیں گے. تو آپ نے کہا کہ اس ٹیلے پہ ہمارا قبضہ رہنا چاہیے. 50 آرچرز جن کا نشانہ بڑا زبردست پرفیکٹ نشانہ تھا، ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا، ان کو کلیئر کٹ کہا کہ دیکھو ہمیں فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے.
تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. بہرحال جی، اور ان کا انچارج کس کو بنایا تھا یہ بھی بہت بار ایم سی کیوز میں آیا ہے. انچارج تیر انداز کا کون تھا؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 ہی جی 700 ہی لکھیں گے. آپ لوگوں کی جب مائک کھل جاتے ہیں اس سے مجھے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ لوگ اپنے سارے کام ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک چیز مجھے کلیئر ہو گئی ہے کہ کم لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں. اچھا سر جی یہ جی جی سر یہ جو 300 کا قافلہ الگ ہوا تھا یہ کون ان کا لیڈر تھا؟ عبداللہ بن ابئی. یہ سب منافقین تھے جو عبداللہ بن ابئی کے ساتھ تھے. تو عبداللہ بن جبیر، بالکل جی متی اللہ، ایکسیلنٹ. عبداللہ بن جبیر، ٹھیک ہے، زبیر نہیں لکھنا آپ نے، عبداللہ بن زبیر الگ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر. یہ ہیں عبداللہ بن جبیر، ٹھیک ہے جی. جابر ہو گیا، اس کو نا متی اللہ JUBAIR کر دیں. عبداللہ بن جبیر یہ جو آپ نے انچارج بنائے، بالکل جی فلو چارٹس آپ بالکل بنائیے. میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فلو چارٹس بنائیں. تو عبداللہ بن جبیر کو آپ نے یہاں پہ کھڑا کیا 50 آرچرز کو اور کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. جی آئی نو ڈاکٹر قندیل، میں تو صرف ویسے آپ لوگوں کو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ دھیان سے سنیے. ٹھیک ہے، اوکے جی. تو 50 آرچرز کو آپ نے یہاں پہ کھڑا کر دیا اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہلنا نہیں ہے. اب بار جی مقابلہ شروع ہوا. نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی جھنڈا کس کو دیا؟ حضرت مصعب بن عمیر کو. اور مصعب بن عمیر کو وہی وجہ تھی بنیادی کہ ان پہ کسی کا اختلاف بھی نہیں تھا اور نبی علیہ السلام سے ریزمبلنس بھی تھی. تو آپ نے کہا کہ جھنڈا یہ پکڑیں گے اور انڈیویجول مقابلہ ہوا. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو تیار کر کے بھیجا. ادھر سے طلحہ بن ابی طلحہ آیا اور برحضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شکست دے دی. مارا گیا وہ بندہ. دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. اب اس جنگ میں نبی علیہ السلام نے بھی خواتین کو شامل کیا کہ ادھر سے خواتین تھے. آپ نے کہا ہمارے ساتھ بھی خواتین جائیں گی. اس میں حضرت فاطمہ گئیں، حضرت اسما گئیں. اسی طریقے سے آپ کو حضرت عطیہ کا نام ملتا ہے، حضرت ام عمارہ کا نام ملتا ہے، بہت سی حضرت خنسا گئیں، بہت سی خواتین اس جنگ میں وہ بھی گئیں. بہرحال انہیں لڑنا نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ فرسٹ ایڈ کا کام کریں گی، زخمیوں کو پانی پلائیں گی اور جو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہیں ہیلپنگ اسٹاف کے طور پہ آپ نے ان کو ساتھ لیا اور وہ بھی اس جنگ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی. بہرحال عمومی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کا اچھا اٹیک تھا. شروع میں ہی جو قریش مکہ ہیں وہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے اس جنگ میں نقشوں کا بھی استعمال کیا. نقشوں سے مراد کیا ہے کہ آپ مٹی پہ بیٹھ کر نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کچی زمین ہے، پورا میدان جنگ بناتے بتاتے کہ ہمارا لشکر یہاں پر ہوگا، یہ لوگ یہاں پر ہوں گے، تیر انداز یہاں پر ہوں گے، یہاں سے اٹیک کریں گے. تو جس طرح آج کل ہم میپ کے ذریعے سے پوری ایک وار بیٹل فیلڈ کا جائزہ لیتے ہیں، اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے زمین پر بیٹھ کر نقشے بنا کر صحابہ کو چیزیں سمجھائیں. یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسٹریٹجی میں. اسی طریقے سے بہرحال جی انیشلی مسلمانوں کا اٹیک اچھا تھا، وہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اب جی مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا. اب مسلمان ان کا پیچھا کرتے جا رہے ہیں اور پورا میدان جنگ، یہ آرچرز کے آس پاس کا علاقہ، یہ سب چیزیں خالی ہو چکی تھی، کوئی بھی نہیں تھا. اب یہ 50 آرچرز نے کہا کہ بھائی اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کا آرڈر تو جنگ تک کے لیے تھا، اب ہم بھی نیچے اترتے ہیں. عبداللہ بن جبیر نے بہت سمجھایا، نبی علیہ السلام نے سخت انسٹرکشن دی تھی آپ لوگ نہ اترو، لیکن 40 صحابہ نیچے اتر گئے. وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے اور ان کی ہیلپ کرنے لگ گئے. اب صرف 10 لوگ رہ گئے. حضرت خالد بن ولید جو مشرک کیمپ میں تھے اس ٹائم، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ سارے پیچھے سب چیزیں خالی ہو چکی ہیں، وہ ٹیلا بھی خالی ہو چکا ہے. وہ ایک نالے کے نیچے سے گزر کے گئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے ان آرچرز پہ اٹیک کیا اور 10 کے 10 لوگوں کو شہید کر دیا. اب یہ پورا ٹیلا خالی تھا، اس ٹیلے پہ انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا، اپنے تیر انداز کو اسی طریقے سے کھڑا کیا جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے تیر انداز کھڑا کیے تھے اور اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے مسلمانوں پہ اٹیک شروع کر دیا. اب مسلمان حیران ہے کہ پیچھے سے کون اٹیک کر رہا ہے. اب مسلمان پیچھے کی طرف واپس گئے تو قریش مکہ واپس آ گئے اور یوں مسلمان بیچ میں سینڈوچ بن گئے، دونوں طرف سے مسلمان دشمن کی لپیٹ میں آ گئے.
اور اس سیر افراتفری میں بہت نقصان ہوا، بہت سے لوگ مارے گئے، مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے سے لوگوں کو لگا کہ شاید نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اس سے اور مورال ڈاؤن ہو گیا۔ بہرحال ٹو کٹ ان شارٹ کہ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور آپ بڑی مشکل سے ان کے حملوں سے بچ کر پہاڑی کی طرف گئے، اور اس دوران آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، آپ کے سر پہ بھی زخم آئے، لیکن کرتے کرتے آپ نے سارے مسلمانوں کو کہا کہ کہاں پر آ جاؤ، احد پہاڑی کی طرف آ جاؤ۔ جب سب احد پہاڑی کے اوپر آ گئے اور جنگ تقریباً رک گئی، اس موقع پر پھر حضرت ابو سفیان نے بہت سے نعرے لگائے، خاص طور پر کہا کہ آج حبل کی طاقت کا دن ہے، آج ہم نے بدر کا انتقام لے لیا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے مختلف طریقے سے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی حضرت عمر کو، تو ان کو کاؤنٹر کرتے رہے، وہ بھی جواب دیتے رہے، بہرحال کافی چیزوں کا تبادلہ ہوا، اور ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال بدر کا بدلہ ہم بدر میں دوبارہ لیں گے، لیکن آج ہم نے بدر کا بدلہ احد میں لیا ہے، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، اور ظاہر اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت لاس ہوا۔ اگر آپ ان کی تعداد دیکھتے ہیں تو تقریباً 24 کے قریب ان کے لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں کے 70 کے قریب لوگ جو ہیں اس بیٹل کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کوئی قیدی نہیں بنا، اور اسی چیز کو ہسٹورین لے کے بڑے حیران ہیں کہ قریش مکہ کیوں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں جنگ جیتنے کا مطلب کیا تھا۔ اب مسلمان اگر بدر جیتے ہیں تو نظر آ رہا تھا نا کہ آپ 70 قیدی لے کر آ رہے ہیں، مال غنیمت اٹھا کے لا رہے ہیں، پتہ چلا دشمن کے لوگوں کو قیدی بنائے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ اگر مکہ جا رہے ہیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، تو ان کو اصولی طور پر میدان جنگ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، مسلمانوں کو قیدی بناتے۔ بہرحال اب ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، بعد میں ان کو اندازہ ہوا، انہوں نے واپس آنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر اتنی ہمت ان کی نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ سے جنگ کر سکیں۔ تو بہرحال جی لاس کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کا لاس نو ڈاؤٹ بہت زیادہ تھا۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے، سب لوگوں کو آپ نے یہیں پہ دفنایا، نماز جنازہ پڑھی، اور بہرحال جس کا امپیکٹ کوئی مسلمانوں پہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ ایک تو جو مسلمانوں نے اپنی پریسٹیج بحال کی تھی بدر میں، وہ تقریباً ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور بہت سے لوگوں نے مسلمانوں سے چارٹر آف مدینہ کے اندر سے اپنے نام نکلوا دیے، بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹرائب نے بھی ایڈ کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جسمانی طور پہ بھی ظاہر نقصان ہوا، مالی طور پہ بھی نقصان ہوا، اور صحابہ کو بھی ایک تنبیہ ہوئی کہ دیکھو نبی کا ایک آرڈر اگر آپ نہیں مانو گے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جی نقصان کے اعتبار سے یہ بیٹل مسلمانوں کو زیادہ فائدہ نہیں دیا، کیونکہ نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا، لیکن اگر آپ اس میں کلیئر وکٹری کہیں تو وہ ظاہر ان کی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر خود بھاگے ہیں، مسلمان میدان جنگ میں موجود تھے۔ یہاں پر 74 ہے، آپ نے 70 لکھنا ہے، اور قریش کے 24 لکھنے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو کلاس میں بتاؤں گا یہ ایکوریٹ ہوگا، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور احد کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی سورت آل عمران ہے، جس میں بیٹل آف احد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتائی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی 4th ایئر کی طرف۔ بیٹل آف احد میں کسی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ سر وہ یہ جو انہوں نے مطلب اٹیک کیا تھا، ان کا لیڈر ابو سفیان تھا نا؟ کیا تھا؟ یہ جو ابو سفیان تھا نا لیڈر ان کا، یہ جی جو جی پیچھے سے لے کے آیا؟ ابو سفیان، جی جی نہیں، جو دوبارہ لے کر آئے تھے وہ خالد بن ولید تھے، کیونکہ وہ کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ سویرا آپ سر نے جو یہ ابو ہم جہل کا نے نام لکھا ہے، سویرا آپ نے جو ابو جہل کا نام لکھا ہے، یہ تو ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ ابو سفیان کر دیں۔ اور میں نے کہا ایک دفعہ اس کو دیکھ لوں کہ آپ کیونکہ ان کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ لکھی ہو۔ گوریلا وار شفٹ بنو قریظہ فلکن، ٹھیک ہے جی۔ ڈسٹنس کتنا ہے جی متی اللہ؟ ڈسٹنس بہت کم ہے، تقریباً 5 کلومیٹر ہو گیا، ٹھیک ہے، 5 سے 7 کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، مسجد نبوی سے احد کا فاصلہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اچھا جب آپ جاتے ہیں 4th ایئر کی طرف،
4th ایئر میں ہم کوئی بیٹل تو تیار نہیں کرے کیونکہ ہم صرف امپورٹنٹ بیٹلز کو ہی پڑھیں گے. خالد بن ولید کے پاس ایسے کوئی ایکوریٹ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے کیونکہ وہ تو جنگ کے دوران جو بندے ان کو ملے ان کو ساتھ لے کے چلے گئے. تو جو نبی علیہ السلام نے کھڑے کیے تھے وہ 50 آرچرز ہیں ارسلان, ٹھیک ہے. باقی خالد بن ولید کے ساتھ تو رینڈملی لوگ زیادہ بھی تھے کم بھی تھے, وہ کوئی ایسی تعداد تو جنگوں میں نہیں معلوم ہو سکتی نا. تو 4th ایئر کے اندر ہوا یہ کہ ایک اور قبیلہ تھا بنو نذیر یہود کا, ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا, ایگزائل آف بنو نذیر. یہ بھی کب ہوا؟ 4th ہجری میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنو نذیر نے 4th ایئر میں ایک بہت بڑا جرم کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا. اور منصوبہ کیا تھا کہ انہوں نے, کیونکہ بیٹل آف احد کے بعد مسلمانوں کا مورال تھوڑا سا ڈاؤن تھا, تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے پاس بہترین ٹائم ہے کہ مسلمانوں پہ اٹیک کریں. تو نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہیں ہماری بستی میں آئیں, ہمارے کچھ ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہے, جھگڑا ہے. تو نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر آ گئے. اب انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک گھر میں بٹھایا. اب گھر میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بندے لے کر آ رہے ہیں. کافی دیر گزر گئی, کوئی نہیں آیا, اور آپ کو فیل ہوا ایسا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. آپ فوراً باہر جاتے ہو, دیکھا کہ جو دیوار ہے نا سامنے کی, اس کو توڑ کر نبی علیہ السلام پر گرانے کی کوشش کریں دھکا دے کر. نبی علیہ السلام ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اب وہ لوگ وہیں سے فوراً بھاگ گئے اور فوراً اپنے فورٹریسز سے بند ہو گئے. نبی علیہ السلام نے اور فورس منگوائی, ان کا محاصرہ کیا, اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے تو مطلب ایک بہت بڑا پلاٹ بنایا تھا نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کا. بہرحال جی 20 دن کے بعد یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, آپ نے جو سزا دینی ہے ہمیں دے دیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو بھی مدینہ سے جلاوطن کر دیا جائے گا, 1 مہینے کا ٹائم ہے, 1 مہینے کے اندر اندر مدینہ خالی کر دو, اور صرف اتنا سامان لے سکتے ہو جو 1 اونٹ پر جا سکے, اتنا سامان الاؤ ہوگا, باقی سامان بھی الاؤ نہیں ہوگا. اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی مدینہ سے ایگزائل کیا گیا. مسلمانوں کو کافی مال غنیمت بھی ملا. اس کو مال غنیمت نہیں کہتے. دیکھیں جو مال آپ کو, مال غنیمت کیا ہے, جیسے بدر میں جنگ ہوتی ہے, جنگ کے بعد جی آپ نے دشمن کا گھوڑے ہیں, دشمن کا سامان ہے, ان کے قیدی ہیں, وہ مال غنیمت ہے. لیکن لڑے بغیر اگر کوئی مال آپ کو مل جاتا ہے, جیسے اب اس جنگ میں جو یہ بنو نذیر کے ساتھ ہے, لڑنا تو نہیں پڑا, تو اس جنگ, اس جو مال کو ہم کہتے ہیں مال فی. مال فی اس کا ذکر سورۃ حشر میں آتا ہے کہ اللہ نے تفصیل سے کہا کہ وما افا اللہ, کہ یہ سارا مال فی ہے. اس میں نبی علیہ السلام کے خاندان کا سب سے بڑا شیئر ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی آپ کی بیٹلز جو ہیں لڑے بغیر جیت رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزائل آف بنو نذیر یہ کب ہوئی؟ یہ بھی 4th ہجری میں. مہوین بدر جو ہے یہ سورہ انفال کے اندر مینشن ہے. سر مالے صحیح, مال فی, فی میں لکھ دیتا ہوں, 1 منٹ, فا لکھے نا, چلیں میں لکھ دیتا ہوں. مال نہیں سویرا, مال صحیح نہیں لکھنا. صحیح کا مطلب ہوتا ہے گندا مال, ٹھیک ہے, صحیح تو برے کو کہتے ہیں نا. فی لکھنا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح اسلام نے لکھا ہے, یہ میں نے لکھا ہے نا آپ کو, فی, مال فی, پا اور یہ یا ڈال کے نا اوپر حمزہ ڈال دیں, مال فی. اب آ جاتا جی سر کائنڈلی مالفائی کے بارے میں تھوڑا سا اگین بتا دیں. مال فی بیٹا وہ مال ہوتا ہے, صحیح نہیں ہے نورین, صحیح نہیں ہے, فی, FAI, جو ارسلان نے لکھا ہے مال فی, ٹھیک ہے. یہ وہ مال ہوتا ہے, آپ ایک بیٹل پہ جاتے ہیں, جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں, لیکن دشمن سرنڈر کر دیتا ہے, جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی, تو وہ جو مال دشمن کا ملتا ہے وہ مال فی. جیسے بدر ہے, بدر میں تو اچھی خاصی لڑائی ہوئی نا, لڑنے کے بعد آپ کو مال ملا, وہ مال غنیمت ہے, سپوائلز, جس کو بوٹی کہتے ہیں. یہ جو مال ہے, اب غزوہ بنو نذیر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کو بھی لوگ غزوہ کہتے ہیں, لیکن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی, اور انہوں نے سرنڈر کر دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اب ان کا جو مال مسلمانوں کو ملا, لڑے بغیر ہی مال مل گیا, وہ کہلاتا ہے مال فی, اور لڑ کے جو مال ملے گا وہ مال غنیمت. سر یہ مدینہ میں صرف
مسلمانوں کو ملا تھا یا تمام جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے ان کو ملا تھا؟ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے عائشہ نورین، آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. سر جو ایک اونٹ کے اوپر وہ سامان لے گئے تھے، باقی جو رہ گیا تھا وہ مال فی تھا. جی وہ مال فی ترسلام، وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اس کا تفصیلی ذکر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا، سورہ حشر کے اندر اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سر ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے بیٹا، آ رہی ہے. سر یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مال فی یہ مدینہ میں صرف مسلمز میں ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا یا تمام جو لوگ رہتے تھے سب کو ملا تھا؟ مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کا پرنسپل الگ ہے، مال فی کا پرنسپل الگ ہے. مال غنیمت جو ہے وہ تو جو لڑنے آتے ہیں نا، قرآن نے کہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو کچھ تمہیں غنیمت ملے گی اس کو آپ نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. جو سواری پر ہے اس کو زیادہ حصہ ملتا ہے، پیدل کو کم ملتا ہے، کیونکہ جس نے جنگ کی تیاری زیادہ کی ہے میکسیمم اس کو بینیفٹ بھی زیادہ ملتا ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن الگ ہے. صرف وہ لوگوں کو مال غنیمت ملتا ہے جو لڑنے آتے ہیں. اچھا، مال فی میں سب سے زیادہ رائٹ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے خاندان کا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہی چیزوں کو انیشیٹ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ وما افاء اللہ، جو مال غنیمت اللہ آپ کو دے گا میکسیمم اس میں آپ کے خاندان کا حصہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام پھر نبوت کی وجہ سے کام اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے. تو مال فی سے آپ کے خاندان کا خرچہ چلتا تھا، ان کو چیزیں مل جاتی اور کچھ چیزیں چلی جاتی تھی بیت المال کے اندر. اس میں عام لڑوں کے کوئی لڑے ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے ان کا شیئر اس میں نہیں ہوتا تھا. اور مال غنیمت میں بھی جو لڑ رہے ہیں ان کو شیئر ملتا تھا. صرف ہر بندے کو نہیں مل رہا، جو میدان جنگ میں آیا نہیں ہے تو اس کو تو شیئر نہیں ملے گا اس میں سے. سر مال فی کے کیس میں تو جنگ ہوئی ہی نہیں ہے نا، تو اس میں جو باقی پاپولیشن رہ رہی ہے مدینہ میں کیا ان کا کوئی پورشن نہیں تھا؟ وہ بیت المال میں جائے گا. دیکھیں بیت المال سے آٹومیٹکلی ان پہ پیسہ خرچ ہو جائے گا. سر پھر بیت المال میں بھی سر یہ فردر مال ایسی فی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کیا ہے؟ مسلمس کو دیا جائے گا باقیوں کو نہیں دیا جائے گا؟ نہیں، بیت المال میں سب پہ خرچ ہوگا نا. بیت المال میں جو چیز آئے گی وہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے. اب گورنمنٹ کا پیسہ تو سب پہ خرچ ہوگا، لیکن اس میں میکسیمم حصہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا، اور مال غنیمت ان کا ہے جو لڑنے آ رہے ہیں. سر یہ مال فی ایک دفعہ ملا یا یہ بھی کئی دفعہ ملا؟ مال غنیمت تو یعنی کئی دفعہ ملا ہوگا نا جتنے بھی جنگیں ہوئے ہیں. جی مال فی کی اور بھی مال بہت فی مال فی کی اور بھی اگزامپل ہیں. خیبر کے موقع پر بھی مال فی کی کچھ اگزامپل ملتی ہیں. کچھ شہود سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ ڈفرینٹ اگزامپلس ہیں مال فی کی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اصل میں نا یہ آپ لوگوں کے ٹھیک ہے کوشچن اچھا ہے، لیکن یہ ایک پورا چیپٹر ہے اسلامک لا کے اندر کہ مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی مال فی کی. اب وہ بات ہوتی ہے نا اسلامک لا کی طرف چلی جاتی ہے. میں چاہتا نہیں کہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں، کیونکہ بس آپ کو اتنا پتا ہو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے تو یہ سفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے. باقی پھر اس کی تفصیل اگر آپ چاہیں گے تو سورہ انفال میں بھی اللہ نے تفصیل بتائی ہے کہ مال غنیمت میں کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 1/5 اللہ تعالیٰ کا ہے. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ 5 چیزیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے. تو وہ ایک لمبی ڈسٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہاں پہ میرے خیال ضرورت نہیں رہے گی. اچھا اب ہم چلتے ہیں 5th ہجری کی طرف. ہجرت کا 5واں سال، اور یہ بیٹل بھی بہت امپورٹنٹ ہے، دا ٹرینچ بیٹل، غزوہ احزاب، بیٹل آف ڈچ، بیٹل آف الائز بھی اس کو کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس میں کنفیوز نہیں ہونا، بسا اوقات پتہ نہیں چلتا. خندق اور غزوہ احزاب دونوں ایک ہی بیٹل کے نام ہیں. دا ٹرینچ بیٹل یا بیٹل ڈچ کہہ دیں اس کو، یا الائز کہہ دیں، بیٹل آف الائز، سب کا ایک ہی مطلب ہے. اب یہ جنگ جو ہے بڑی مشکل جنگ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کریئر کے اندر، کیونکہ اس میں پورا عرب اکٹھا تھا. قریش مکہ بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، بنو غطفان بھی ہیں، پورا عرب کے میجر ٹرائبز اکٹھے ہو گئے. تو ایک طرف پورا عرب ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ مدینہ کے مسلمان ہیں. اور جنگ کب ہوئی؟ 5 ہجری کو یہ جنگ مدینہ میں لڑی گئی. اور بنیادی ریزن کیا تھی؟ بہت سی ریزن آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک ریزن تو آپ کو پتا ہے کہ احد میں جو مسلمانوں کا لاس ہے اس سے قریش مکہ کو بھی ایک انکریجمنٹ ملی کہ آپ مسلمانوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جن جیوز کو آپ نے مدینہ سے نکالا تھا، دیکھیں بنو قینقاع کو بھی نکالا اور بنو نذیر کو بھی نکالا، ان دونوں ٹرائبز نے بہت زیادہ پرووک کیا، انسٹیگیٹ کیا
مختلف ٹرائبس کو، قریش مکہ کو کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ لوگ خیبر میں چلے گئے تھے، خیبر کیونکہ یہود کا مرکز ہے، تو ان لوگوں کا بھی ایک امپیکٹ تھا کہ ان لوگوں نے بھی جنگ کے اوپر ان کو ابھارا۔ اسی طریقے سے کچھ اور ٹرائبس تھے، خاص طور پہ اس میں آپ غطفان کا جو قبیلہ تھا وہ بھی شامل ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ جنگجو قبیلہ تھا، اور ان کو اگر آپ تھوڑی سی لالچ دیں کہ ہم آپ کو یہ چیز دیں گے تو وہ تیار ہو جاتے تھے لڑنے کے لیے، تو ان لوگوں نے بھی اپنے بندے دے دیے۔ اس طریقے سے ایک پورا جنگ کا منظرنامہ سامنے آ گیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاعات مل گئی کہ تقریباً 10,000 کی آرمی، اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد تھی، کہ 10,000 کی آرمی جو ہے وہ مدینہ پر اٹیک کے لیے آ رہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اگین جنگ کے لیے مشاورت کی صحابہ سے، اور آپ نے کہا کہ اس جنگ کو ہم ایک اور انداز سے لڑیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں ہم لوگ مدینہ کا دفاع کریں بس، اور اس جنگ کو اوائڈ کریں۔ اور بیسیکلی آپ کے ذہن میں جو ٹیکنیک تھی نا، جس کو آج ہم ماڈرن دنیا میں کہتے ہیں وار فیٹیک، کہ آپ کسی کو اتنا تھکا دیں کہ وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ جس طرح مطلب افغانستان میں ہوا ہے، امریکہ کو اتنا تھکا دیا، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اس نے کہا بھائی یہ تو جنگ میرے متھے لگ گئی ہے، تو اتنا تھکا دیں۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس جنگ کو اوائڈ کریں اور قریش مکہ اور عرب اتنا تھک جائے کہ اینڈ پہ آ کے وہ جنگ کو سرنڈر کر دے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ مانگا، تو کیونکہ نبی علیہ السلام کی نا جب آپ آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز پہ بات کریں گے تو دنیا نے جس چیز کو اکنالج کیا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچیومنٹ تو تھی، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی کہ آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ حاصل کی، یہ تو دنیا میں بہت بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی کوالٹی کیا تھی؟ منیمم ہیومن لاس کے ساتھ میکسیمم اچیومنٹ حاصل کرنا۔ ورنہ چنگیز خان، ہلاکو خان نے بھی تو دنیا فتح کی ہے، اسکندر اعظم نے کی ہے، نپولین نے یہ کی، فلاں فلاں بندے کے آپ کو نام مل جاتے ہیں، لیکن لاس منیمم ہو اور اس کی بیس پر آپ اتنی بڑی کامیابی حاصل کریں۔ اس کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ کی وار ٹیکنیکس اتنی زیادہ امپریسو ہوتی تھی کہ اس میں نقصان زیادہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کنکیسٹ آف مکہ ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں؟ 15 سے 17 لوگ، اور بیس ان کی جو مطلب آپ کیپٹل پہ قبضہ کر رہے ہیں کسی ملک کے، تو لوگ تو جانے دے دیں گے، اور بکہ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن تھی، لیکن کیا ٹیکنیک اتنی زبردست تھی، وار اسٹریٹجی ایسی تھی کہ دشمن سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ خیبر میں دیکھیں 20,000 کی آرمی کا نقصان بالکل بھی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے آپ غزوہ احزاب میں دیکھیں بالکل کم سے کم نقصان ہوا۔ تو یہ وار ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ جنگ لڑ کیسے رہے ہیں۔ مونٹ گومری واٹ کی کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ، اس کی 2 کتابیں ہیں، محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری محمد ایٹ مدینہ، مونٹ گومری واٹ۔ وہ اپنی کتاب میں خود کہتا ہے کہ میں اگر ساری بیٹلز کو کاؤنٹ کروں جو نبی علیہ السلام نے زندگی میں لڑی، جو 80 سے 100 کے درمیان ہیں، جس میں خود بھی گئے، لوگوں کو بھی بھیجا، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں دونوں طرف سے؟ 1058، 1058۔ یہ پورے جنگی کیریئر کی بات کر رہا ہوں میں، نبی علیہ السلام کے 23 سالہ جنگی کیریئر میں دونوں طرف جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد ہے 1058۔ اچھا مسلم کتنے ہیں اس کے اندر؟ 259۔ نان مسلم کتنے ہیں؟ 799۔ تو یہ بتاتی ہے کہ کمانڈر کے طور پر آپ کا اپنی اچیومنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ اس جنگ کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، وار فٹیگ کو ہم ڈالتے ہیں۔ بہرحال جب آپ نے مشورہ کیا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا، رسول اللہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم خندق کھود کے دشمن کے لیے مدینہ آنے کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ 2 طرف پہاڑ ہے، آپ کو رائٹ لیفٹ میں نظر آ رہے ہیں، یہاں سے دشمن ویسے بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا یہ جبل صلاح، یہ پیچھے کا جو حصہ ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بنو قریظہ کے لوگ رہتے تھے، اور بنو قریظہ کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی کیا تھی، ان کے ساتھ الائنس چل رہا تھا، یہاں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف یہ سامنے کا حصہ تھا جو احد پہاڑ کی طرف سے آ رہا تھا، اب صرف اس کو سیکیور کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی زبردست طریقہ ہے، اور حضرت سلمان فارسی کی آپ نے بڑی تعریف کی، اور آپ نے کہا آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، اور آپ نے صحابہ کو کہا بھائی خندق کھودنی شروع کر دو، تاکہ اس حصے کو ہم نے صرف سیکیور کرنا ہے، باقی 3 طرف تو ہم ویسے ہی سیکیور ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ ٹائم بہت کم ہے، صحابہ کے گروپ بنائیں، اور یہ بھی بڑی انوویٹو وار اسٹریٹجی تھی خندق کھودنا۔ آج کے دور میں بھی آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں دنیا کے اندر خندق کھودنے کو۔ تو بہرحال جی یہ خندق کھودی گئی، نبی علیہ السلام نے خود بھی اس میں حصہ لیا، اور بہت ہی کم سے کم ٹائم میں اتنی گہری چوڑی خندق ہو گئی
کہ جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا تھا. باقی اس کے سائز آپ کو ہر کتاب میں ڈفرینٹ ملتے ہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس آپ کو اتنا پتا ہو کہ اچھی خاصی گہری چوڑی لمبی خندق تھی جس کو کراس کرنا پاسبل نہیں تھا. اب جی نبی علیہ السلام نے دوسرا کام کیا کیا کہ جتنے مدینہ میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے جو جنگ نہیں کر سکتے تھے، ان کا نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ بنو قریظہ کی جو فورٹریسز ہیں وہاں پہ بند کر دیا تاکہ وہ سیف رہیں. اور بنو قریظہ کو کہا کہ دیکھو کیونکہ مدینہ پہ اٹیک ہو رہا ہے، آپ بھی جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے، تو آپ کی ذمہ داری اتنا کام ہے کہ آپ نے ان بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اس فورٹریس کو آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور عورتیں بچے بڑے محفوظ رہیں. باقی فرنٹ لائن میں ہم لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیسے لڑائی کرنی ہے. بہرحال جی اب قریش مکہ کا 10,000 کا لشکر آیا، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3,000. اور ان کو سمجھ ہی نہ آئی، وہ تو بڑے حیران جناب کہ ہم اس کو کیسے کراس کریں. اور کافی دن وہاں پہ بیٹھے رہے، موسم ٹھنڈا ہے اور وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے ہمیں اتنا لمبا سٹے کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو تو لگ رہا تھا کہ ہم جائیں گے جنگ اور جنگ جیت جائیں گے. کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی تو اسباب کی دنیا میں مسلمانوں کی پریپریشن نہیں تھی، آپ پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتے تھے، اتنے اسباب نہیں تھے. تو نبی اسلام اسی لیے چاہتے تھے ہم اس کو اوائڈ کریں. اب جی چند دن تو ایسے ہی ادھر سے تیر اندازی ہوتی رہی، لیکن جتنی لمبی یہ جنگ ہو رہی تھی تو فیور تو مسلمانوں کو کر رہی تھی. مسلمان رات کو کہاں سوتے ہیں؟ سکون سے گھر میں جا کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں آرام سے، 2-4 تیر پھینکے، پھر آگے آرام سے گھر میں ریسٹ کیا. اب ان لوگوں کے بیچاروں کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، سخت ٹھنڈ کا موسم ہے، خوراک کی ارینجمنٹ کہاں سے کریں، پانی کہاں سے ارینج کریں، جانوروں کے لیے کھانا کہاں سے لائیں. تو وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. ڈیلی اتنے جانور ذبح کر رہے تھے خوراک کے لیے. 10,000 بندے کو آپ نے کھانا کھلانا ہے 2-3 ٹائم کا، پانی چاہیے، ایک بہت بڑی پرابلم تھی ان کے لیے. اور وہی چیز ہے کہ وہ جنگ کو لمبا کرنا ان کو کبھی بھی فیور نہیں دے رہا تھا. بہرحال جی ایک بندے نے ہمت کی، اس کا نام ہے عمر بن ود، بہت بڑا پہلوان تھا. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کراس کر لی اس خندق کو. بہرحال جب عمر بن ود سامنے آیا مسلمانوں کی اور حضرت علی اکیلے گئے اور جا کے اس کا کام تمام کیا، اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خندق کو عبور کر سکتا. اب جب کچھ دن گزر گئے اور قریش مکہ نے دیکھا کہ مسئلہ تو خراب ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر بنو قریظہ کو اپروچ کیا اور بنو قریظہ کو کہا کہ جناب آپ یہ بتاؤ کہ مسلمان آپ کو کیا دے سکتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے. آپ کے جو 2 قبیلے ہیں وہ تو ویسے ہی مدینہ سے جلا وطن ہو گئے ہیں اور قریب آپ کا بھی ویزا لگ جانا ہے، تو آپ کو مسلمان کیا دے رہے ہیں، تو آپ ہماری طرف کیوں نہیں آ جاتے. تو بنو قریظہ نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا. بنو قریظہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل نہ نبی علیہ السلام سے چارٹر آف مدینہ ختم کر دیں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب یہ خبر جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلی اور بنو قریظہ کے لوگ آگے کہ یا رسول اللہ ہمارا آپ کا الائنس ہو گیا جی ختم، اب ہم قریش مکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو ہم یہاں سے انٹرنس بھی دیں گے، اور کیونکہ اور دوسری طرف عورتیں بچے بوڑھوں کے اوپر بھی ہماری کوئی کنٹرول نہیں ہے، اگر ان پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہو جائے. نبی علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کون سا طریقہ ہے ایگریمنٹ ختم کرنے کا؟ ہم میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن سامنے آیا ہوا ہے اور یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ معاہدہ ختم کر رہے ہو. معاہدہ ہمیشہ 2 طرفہ ختم ہوتا ہے، جنگ گزر جائے آپ لوگ ہم سے بات کر لینا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس یہ چارٹر آف مدینہ ختم ہے، ہم نے آپ کو اور ساتھ نہیں دینا. نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور قرآن نے جو اس منظر کو بتایا نا کہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرے. اس موقع پر آپ نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجیز دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے پھر اس مسئلے کو ٹیکل کیا. اتنی دیر میں نا ایک بندہ آتا ہے، اس کا نام ہے ابو نعیم. بندے کا نام کیا ہے؟ ابو نعیم. وہ بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں غطفان کے قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے اسلام لانے کا اس ٹائم کسی کو بھی نہیں پتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بنو قریظہ جنہیں جو ہے غداری کر دی ہے اور قریش مکہ کو انٹرنس دے رہے ہیں، اگر وہ انٹر ہو گئے تو ہماری تو تیاری ہی نہیں ہے، تم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ اس الائنس کو ختم کر دو. میں کہا رسول اللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی لڑائی کرا دوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پھڈا ڈلوا دو بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان تاکہ یہ الائنس ختم ہو جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اس نے کہا رسول اللہ لڑائیاں کرانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ مجھے اس گرین سگنل دے دیں کہ اس میں جو کچھ مرضی کروں. آپ نے کہا جاؤ اور جو کرنا چاہتے ہو کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے.
جنگ میں آپ اسٹریٹجیز بناتے ہیں، جنگ میں کوئی ایمانداری کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے، جنگ میں اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور کوئی بھی اسٹریٹجی آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ جو آپ دشمن آپ کے لیے خطرناک ہے اس میں غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز کو نبی علیہ السلام نے الاؤ نہیں کیا، اور کیا ہے؟ وعدہ خلافی. آپ نے کہا اگر وعدہ ہو گیا ہے، ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کمٹمنٹ ہو گیا ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں جا سکتے. ہاں باقی جنگ میں آپ جو مرضی اسٹریٹجیز بنائیں، ایک دشمن آپ کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے، اس بلاک کو توڑو. تو آپ نے کہا ان میں لڑائی کروا سکتے ہو. اب ابو نعیم کی آپ پالیسی دیکھیے، ابو نعیم جاتے ہیں سیدھا. جی 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 بیٹا، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. سر صنم فیاض کا کیمرہ آن ہے، انہیں کہیں بند کرتے ہیں. صنم فیاض. صنم فیاض آپ کا کیمرہ آن ہے جی. کون ہے صنم فیاض؟ ہو گیا؟ مجھے تو پتہ نہیں آف ہو گیا. جی جی سر ابھی ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. چلے اس طرح کوئی چیز ہو نا تو آپ شک فوراً پرمیشن کے بغیر ہی بتا دیا کریں، ٹھیک ہے. ارسلان دیکھیں یہ جو ہے نا پہاڑوں کے پیچھے تو اچھی خاصی جگہ ہے نا، یہاں سے یہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو جا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سر یہ پوائنٹ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. مکہ کے کون سے قبیلے کے ساتھ لڑائی کروائی گئی؟ یہ وار اسٹریٹجی ابھی آپ ایک بتا میں رہے آپ کو تھے. بتا رہا تھا کہ دیکھیں ابو نعیم کا تعلق تھا بنو غطفان کے قبیلے سے. ابو نعیم، اب ان کو جب نبی علیہ السلام نے یہ ٹاسک دیا تو یہ پہلے جاتے ہیں بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو قریش مکہ کے ساتھ اپنا الائنس بنا کے بیٹھے ہو، تو آپ کو کیا پتہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے ایک دو دن میں چلے جائیں گے، ان کا مدینہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اور آپ کو وہ مسلمانوں کے خلاف کر دیے. تو آپ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے ہو کہ ان کو انٹرسٹ دے رہے ہو اور نبی علیہ السلام سے اپنے تعلقات ختم کر رہے ہو، تو آپ ان سے کوئی سیکورٹی تو لو. انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، سیکورٹی کیا لے. انہوں نے کہا تم نے کل ان سے یہ کہنا ہے کہ کچھ اپنے سردار ہمارے پاس رکھواؤ، تاکہ اگر تم لوگ چلے گئے ہمیں ایسے میدان پہ چھوڑ گے تو ہم ان کو مار دیں گے، اپنی سیکورٹی تو پہلے کرو. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، کل ہم ان سے مانگیں گے. اب یہ ابو نعیم جاتے ہیں کیونکہ ان کے اسلام لانے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے ان پہ ٹرسٹ بھی کر رہے تھے. اب یہ جاتے ہیں بنو قریظہ سے ملنے کے بعد یہ قریش مکہ کے پاس. ان کو کہا بھائی میرے پاس بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اندر سے بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یہ بڑی گریٹ گیم کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ، کہ تم کو صرف انہوں نے اوپر سے کہا کہ ہم آپ کو انٹرسٹ دیں گے، آپ کا ٹرسٹ حاصل کر لیا ہے، کل یہ آپ سے آپ کے سردار مانگیں گے، اور وہ جب آپ ان کو سردار دو گے تو وہ مسلمانوں کے حوالے کریں گے، اور آپ تو ان کی وجہ سے بلیک میل ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا اچھا کل دیکھ لیں گے. کل ایسے ہی ہوا، بنو قریظہ نے سردار مانگے. انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کیا سین ہے، اور ان کی آپس میں ایسی لڑائی ہوئی کہ تلواریں نکل آئیں. لیکن بہرحال یہ جو خطرہ تھا، جو نبی علیہ السلام کے لیے خطرہ تھا، وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور اتنی مس ٹرسٹ دونوں میں پیدا ہو گئی کہ جس کے بعد بنو قریظہ اور قریش مکہ کا الائنس کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو یہ بھی ایک بڑی بہترین ٹیکنیک آپ نے یوز کی. اچھا اس کے بعد جی 2-3 دن بعد اتنی تیز آندھی طوفان چلے کہ اس کے بعد لوگوں نے بس سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ایک اور بڑی اسٹریٹجی یوز کی جس کو ہم کہتے ہیں سپائنگ، جاسوسی کروانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون جاسوسی کر کے آئے گا، تاکہ دیکھ کر آئے کہ جو ان کا کیمپ ہے مشرکین مکہ کا وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا جانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے. کوئی کھڑا نہ ہوا. تو آپ نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. حضرت حذیفہ پہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ ٹرسٹ تھا، کیونکہ ان کا ٹائٹل ہی ہے صاحب السر، رازدار صحابی. حضرت حذیفہ جن کو اللہ کے نبی نے سارے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے کہ میرے امت میں یہ منافق ہیں، قیامت تک کے جو واقعات ہیں ان کو بتائے تھے، اور اس طریقے سے ان کو آپ کہتے تھے صاحب السر کہ میرے رازدار ہیں. ان کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے حالات کا جائزہ لیں. اپنی چادر دی. اب جی وہ چلے گئے، اور ظاہر ہے جاسوسی کرنا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی بھی اس زمانے میں تیار نہ ہوتا. اور کیونکہ اگر جاسوس پکڑا جائے تو کیا ہوتا ہے، پانی چائے پلا کے ہر کوئی واپس تو نہیں کرتا، یا آج کل جس طرح چل رہا ہے کہ سٹنگ پلا کے کوئی بھیجتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاسوس کی تو جان چلی جاتی ہے. اس لیے شروع میں تو کوئی تیار نہیں ہوا. لیکن جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا حضرت حذیفہ کو تم کو جانا پڑ گیا، وہ گئے. اور جا کے جب انہوں نے جائزہ لیا میدان جنگ کا، تو انہوں نے دیکھا جناب وہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں، سردار ابو سفیان اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آگے آگ رکھی ہوئی ہے. تو ابو سفیان نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، اور یہی بات کر رہا تھا کہ ہم واپس چلتے ہیں. اتنے میں جب یہ ساتھ ہی آ کے نیچے بیٹھے نا،
تو ابو سفیان کو آہٹ سے محسوس ہو گیا کہ کوئی بندہ آ کے بیٹھے ہے. تو ابو سفیان نے فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کوئی جاسوس آیا ہے. ہر بندہ فوراً اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑے اور پوچھے کہ تم کون ہو. تو حضرت حذیفہ نے کہا سوچا اب تو میں گیا، لیکن پھر ذہن میں بات آئی تو فوراً انہوں نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کہا جناب تسی کون ہو، تعارف تو کراؤ. تو انہوں نے اتنا زیادہ اگریسولی اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، بھائی تم تو میں جانتا نہیں، تم تو مجھے جاسوس لگ رہے ہو. وہ بیچارہ اپنی صفائیاں دیتا رہا 10 منٹ کی، بھائی مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. تو بعد میں حضرت حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے پتہ لگ گیا ہے. اتنا زیادہ کی کہ اس کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ بھی حضرت حذیفہ سے پوچھ لے. پر حضرت حذیفہ نے ساری خبریں اکٹھی کی اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ 1-2 دن میں ان لوگوں نے چلے جانا ہے، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم، ہر طرف بغاوت ہو چکی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے چلو جی موسم ساتھ نہیں دے رہا کہ واپس آتے ہیں. نبی علیہ السلام کو کہا رسول اللہ وہاں تو حالات خراب ہیں، اور ان لوگوں نے جانے کا ارادہ کر لیا. نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد کبھی یہ قریش مکہ اکٹھے ہو کر کبھی ہمارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد کبھی قریش مکہ نے اٹیک کیا بھی نہیں. اور اس طریقے سے مسلمانوں نے پورے قریش اور پورے عرب کے ساتھ جو جنگ ان کے اوپر امپوز کی گئی اس کو کتنے اچھے انداز سے ٹیکل کیا، اور اس سے بھی مسلمانوں کی عزت کے اندر ایک پریسٹیج کے اندر اضافہ ہوا. تو یہ جی ہماری بیٹل آف احزاب ہے. اب جب بیٹل آف احزاب ہوگی، اس کو بیٹل آف خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی بیٹل کے نام ہیں. ٹھیک ہے جی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم ذرا ڈیل کرتے ہیں بنو قریظہ کے ساتھ. انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی بڑی خطرناک تھی جنگ کے موقع پر. تو اچھا یہاں تک کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے؟ ابو نعیم ارسلان آخر میں آپ نے این کے بجائے ایم لکھنا ہے، ٹھیک ہے ایم. السلام علیکم سر. جی جی سر پروفیٹس رول از کمانڈر ان بیٹل فیلڈ. سر اس میں کون سی مین ہیڈنگ کے لیے آپ نے بتائی؟ نثار آپ کی آواز اتنی کلیئر آ رہی، دوبارہ بتائیں. سر ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی. سر پروفیٹس رول از کمانڈر ان بیٹل فیلڈ. سر اس میں کون سی ہیڈنگز آئیں گی مین؟ دیکھیں بیٹا ابھی نثار میں نے کوئی کویشچن اٹیمپٹ نہیں کیا، یہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا کویشچن کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. ابھی صرف میں چاہ رہا ابھی ہم صرف کانٹینٹ تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو بار بار یہ چیز سمجھا رہا ہوں سب کو کہ دیکھیے جب ہمیں بیٹل ساری تیار ہوں گی، ہمیں نبی علیہ السلام کے جتنی ٹریٹیز ہیں ہمیں تیار ہو جائیں گی، ہمیں وار اسٹریٹجی ساری پتہ لگ جائیں گی، پھر ہم کویشچن اٹیمپٹ کریں گے، مزہ آئے گا. پھر پتہ چلے گا آپ کہیں گے جی ہم کانٹینٹ سارا تیار ہے، چلو جی اب ہم لکھنا شروع کریں گے. تو آپ کو صرف کلک کرنا ہے. ابھی میں آپ کو یہ ساری ڈائمینشنز ایک ایک کر کے کرواؤں گا، اس کی ایک ایک ہیڈنگز کرواؤں گا، اس کی سب ہیڈنگز بتاؤں گا. صرف میں آپ کو یہ کہا کہ شاید کل تک ہمارا یہ سیرت ختم ہو جائے گی، اور 1 سے 2 دن میں ہم لوگ پھر اپنا اس چیپٹر کے جتنے پاسبل کویشچنز ہیں انشاءاللہ اس کو اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ بے فکر رہیں. تھینک یو سر. ٹھیک اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں غزوہ بنو قریظہ کی طرف. غزوہ بھی کہتے ہیں یا اس کو غزوہ نہ بھی کہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. بہرحال نبی علیہ السلام جب اس جنگ سے فارغ ہو گئے، اب بنو قریظہ کو تو اندازہ ہو گیا تھا. جی عائشہ نورین. سر آپ نے آتھر مونٹ گومرے کی بکس بتائی تھی ریفرنس کوٹ کرنے کے لیے، کائنڈلی بکس کے نیم ریپیٹ کر دیں، اور سر حضرت حذیفہ کا ٹائٹل بھی دوبارہ بتا دیں. حضرت حذیفہ کا ٹائٹل میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، صاحب السر، بلکہ غلط لکھا گیا، 1 منٹ. یہ صاحب السر، سر کہتے ہیں سیکرٹس کو، یعنی وہ صحابی جن کے پاس نبی علیہ السلام کے سیکرٹس ہیں، صاحب السر. اور جو کتابیں میں نے بتائی تھی محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ. ٹھیک ہے مکہ کی سپیلنگ ذرا ٹھیک کر لیں. اور یہ کتاب ہے مونٹ گومرے واٹ کی، میں لکھ دیتا ہوں. چلیں تو میرا خیال ہے پھر یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے، اور آئی ہوپ کہ کل ہمارا انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا ایک چیز میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ ہم نے جب چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، جیسے کل ہے جی تھرسڈے، فرائیڈے سیٹرڈے کو ہم اس کے سارے کویشچن بھی کر لیں گے، تو سیٹرڈے تک آپ کا پورا چیپٹر اوکے ہوگا. تو اس کے بعد ہم اگلے ویک میں آپ نے مجھے کوئی نہ کوئی دن بتانا ہوگا جس میں ہم اس پورے چیپٹر کا ٹیسٹ لیں گے، تاکہ چیپٹر آپ کا تیار ہو جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ چارٹر آف مدینہ کا کویشچن کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میسج میں ان کو رسپونڈ نہیں کر سکا، آج کچھ میٹنگس تھیں. تو اس میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس کو آپ نے جس انداز سے کرنا ہے، دیکھیں سمپل آپ نے اس کو بھی آپ نے تیار کر کے نوٹس بنانے ہیں اس کے. اگر کسی نے بنائے ہیں تو شاید میرے ساتھ شیئر کر دیں، میں اس کو ایویلویٹ کر دوں گا. اس میں آپ نے بیسیکلی کرنا ہے کہ پہلے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی تعارف، اس کے بعد آپ بتائیں کہ پس منظر کیا ہے چارٹر آف مدینہ کے
کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, 2 چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ بنا دیں, سگنیفیکینس کی بھی بنا دیں اور اس کے بیک گراؤنڈ کی بتا دیں. پھر امپورٹنٹ پوائنٹس اس کے کیا ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر دیں. پھر سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کر دیں. پھر سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس کی جو پیرامیٹرز ہیں جن کی بیس پہ ہم اس کو جج کرتے ہیں, اس کے ساتھ انالیسس کریں کہ کیا یہ پیرامیٹرز اور یہ جو پوائنٹس ہیں یہ چارٹر آف مدینہ میں ہیں یا نہیں, اس کا انالیسس کر کے پھر ماڈرن ورلڈ سے لنک کریں کہ چارٹر آف مدینہ اس ٹائم دنیا کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے اگر اس کو اپلائی کریں, اور اینڈ پہ پھر کیا ہو جائے گا, کنکلوژن آ جائے گا. اچھا جی, باقی ڈاکٹر قندیل کیا کہنا آپ نے؟ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ابھی آپ نے بکس ریکمینڈ کی ہیں ان میں سے کوئی اسپیسیفک چیپٹرز ہیں جو ہم نے ریڈ کرنے ہیں, یا آپ نے بس یہ ایک تھورولی ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر آپ ہسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بالکل ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک ریفرنس طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے آپ ایک ریفرنس ہم کوٹ کر رہے ہیں بس. باقی یہ کتابیں اتنی اچھی نہیں ہیں, اس میں تو نبی الاسلام کے خلاف بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس کو آپ نے مطلب اس طرح سے ریڈ نہیں کرنا, یہ اس کی ساری انفارمیشن ایکوریٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک ریفرنس بتایا تھا کہ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس کتاب کے اندر مینشن ہے, وہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو باقی ادروائز ہمارے لیے کنٹینٹ کے لیے یہ سلائڈس انف ہیں, جیسے فار ایگزامپل ابھی ہمارے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ آنے والا ہے, جی تو ابھی ٹیسٹ کو یہ پریپیئر کرنے کے لیے میں آپ کو خود وہ کوشچن تیار کرواؤں گا جس کا ٹیسٹ لوں گا. ٹھیک ہے, وہ کوشچن ہم پورے کلاس میں اس کو ریڈی کریں گے. اس لیے ابھی آپ کا کام یہی ہے کہ چارٹر آف مدینہ تو میں نے آپ کو اوکے کر دیا, اس کے اوپر آپ نوٹس بنا لیں, باقی صرف آپ اس کی چیزوں کو تیار کریں. ابھی اس کے باقی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے, وہ میں آپ کو خود بتاؤں گا. تھینک یو. جی نتاشا. سر لینتھ کوسچن کی بتا دیں, آلموسٹ چارٹر آف مدینہ کی کتنی؟ چارٹر آف مدینہ کی لینتھ تو بیٹا دیکھیں 8 جو میں نے آپ کو کہا نا پیجز پہ ہونے چاہیے, جو اور یعنی کہ 8 سائڈز جو آپ کہہ سکتے ہیں دونوں طرف کو کاؤنٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ نے کرنی ہے. اس کو 7 to 8 پہ چلا جائے تو بہترین ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں نا, یہ شیٹ ہے نا, یہ دونوں طرف اگر میں کاؤنٹ کروں اس طرح کی 4 شیٹس آپ نے یوز کرنی ہے, دونوں طرف کو کاؤنٹ کروں تو. ٹھیک ہے, اتنی آپ کی لینتھ ہو. جی میرا باپ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو آج ہم نے یہ غزوات کے بارے میں پڑھا ہے اور جنگوں کے بارے میں, تو جو آپ نے ہمیں یہ ریفرنس دیا قرآن پاک کی صورتوں کا, تو ان میں سے ہم ان کے حوالے سے آیات جو ہیں وہ ریڈی کر سکتے ہیں حوالہ دینے کے لیے؟ نہیں پتہ کہ وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جائے گا نا, تو ہم جنرلی ریفرنس ایڈ کریں گے. جنرلی کا مطلب کیا ہے کہ ایز کمانڈر نبی علیہ السلام کی خصوصیات کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اسپیسیفک ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو کچھ آیات اور بتاؤں گا جو جنرل ہیں, وہ زیادہ بہتر رہیں گی. اس میں پھر آپ کی انرجی زیادہ لگے گی اور اس کا یوز کم ہے, وہ اس بیٹل کے علاوہ کہیں اور تو یوز بھی نہیں ہو سکے گی. تو اتنی اسپیسیفک آیات سے بہتر ہے کہ ہم کچھ جنرل آیات تیار کریں جو پورے چیپٹر میں ہمیں سپورٹ کرتی رہے, یا پورے کویشچن میں کم سے کم سپورٹ کرے. وہ اسپیسیفک کریں گے نا تو اس کا ہمیں پھر اس بیٹل کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس کے بہتر ہے کہ ہم جنرل آیات پہ جائیں گے. جی ٹھیک ہے سر, تو ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ہمیں خود بتائیں گے کہ کون سی آیات اور حدیث جو ہیں وہ ہم یاد کر لیں. آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا نا, آپ کو میں کہہ رہا ہوں میں ساری چیزیں بتاؤں گا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی میں بھاگ جاؤں گا آدھے راستے سے. میں آپ صرف یہ ایک دفعہ سیرت کمپلیٹ ہونے دیں, میں آپ کو ایک ہی چیز بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اب یقین ہی نہیں آ رہا, میں اب 3 دن سے یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیتا ہوں, قسم کھا سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کو تیاری کرواؤں گا. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں اس کے بعد. اچھا جی, سب کی ہوگی ہے, چلیں. جی منیر احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر انٹروڈکشن جو چارٹر آف مدینہ ہے اس کا کتنی لائنوں پہ لکھنا ہے تقریباً؟ دیکھیے انٹروڈکشن آپ نا تقریباً 10 سے 12 لائنوں پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اور آیات سر جو آپ نے سینڈ کی ہے گروپ میں جنرل اور بھی بتاؤں گا. میں آپ کو 10 کے قریب آیات بتاؤں گا جو آپ کے پورے چیپٹر میں سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. میرے باپ ساتھ ساتھ نا آپ یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں, جس میں بدر کی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں, احد کی, خندق کی, اس کی اسٹریٹجیز الگ سے تیار کر لیں. ہر بیٹلز کی میں نے آپ کو کچھ اسٹریٹجیز بتائی ہیں, وہ الگ سے تیار کی ہوں, ان کو آپ فی الحال تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی چیزیں پھر ساتھ چلتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی, آل دا بیسٹ, تھینک یو سو مچ. پھر انشاءاللہ کل اللہ حافظ. جی جی بیٹا.
سر وہ چارٹر مدینہ کے میں نے نوٹس بنائے تھے تو اس میں اب 16 to 17 لائنس کا انٹروڈکشن ہو گیا. اس کے بعد یہ کہ مطلب کنسیپٹ ہے کیا سوشل کانٹریکٹ کا نا. ہاں مجھے ذرا بھیج دینا میں چیک کر لیتا ہوں.